तेरी सितमगरी अभी हाली किस नंबर 23 लिखा रही ऑनलाइन में खुशामदीद अस्सलाम वालेकुम। जिगर यार तेरी बाइक की कीज अंदर पड़ी हुई थी। वो रात 12:30 बजे प्रोग्राम करके माइक सिस्टम को समेट ही रहा था कि इन गिटारों को आपस में उलझा के कवर करता उठा ही था जब इसका दोस्त अहमद आया और उसको चाबियां थमाई थी। तो घर के लिए निकल रहा है तो मुझे भी साथ ले चल क्योंकि मेरी सुबह सुबह गाड़ी खराब हो गई थी। लोकल पे आया था। अहमद ने उसको चीजें समेटते देखकर कहा, जहां स्टूडियो के लिए सब चीजें समेटी जा चुकी थी मगर वो भी न्यूज़ कास्टर इनके कोलीग सुकून से बैठे हुए थे जैसे इनका ठिकाना यही हो। तो इतनी तमहीदें क्यों बांध रहा है चिंपांजी? खुद जाऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। बस इसको पैक कर लूं फिर चलते हैं। चल अब। तकरीबन 5 मिनट वो कवर करता लैपटॉप उठा और उसे पुकारता हुआ बाहर निकला था। हसनाल ने बाइक स्टार्ट की तो पीछे आ बैठा। वो मेन रोड पर निकले थे। अब हजूम सड़कों पर लोगों का कम हो रहा था। आज जल्दी खाना खाया है और बोल बोल कर ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग नहीं पेट खाली हो गया है। इसलिए पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अहमद जो बहुत खाता था बोले बगैर न रह सका। लगता वो हसनाल की तरह ही था। दोनों की फिजिक्स सेम थी। वो हसनाल की तरह बहुत ही हंसमुख इंसान था। जितना भी सीरियस रहने की कोशिश करता मगर प्रोग्राम के दौरान भी हंस पड़ता था। अब तो सोच रहा होगा कि बेटा मैं तुझे खाना खिलाऊं तो इंसान सोचने में इतना अच्छा नहीं हूँ। भूखा तो मैं भी हूँ। बोल बोल कर तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। इसलिए खुद भी खा और मुझे भी खिला। हसनात समझ गया कि इसका इशारा किसी रेस्टोरेंट की तरफ था। इसलिए हंसकर इसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए और एक हाथ से हेलमेट सेट किया था। कमीना इंसान है एक नंबर का। मैं तो मासूम से छड़ा-छाड़ बंदा हूँ इसलिए तुझे कह रहा हूँ। तुझे तो तेरी बीवी खाना खिला देगी। मेरी अम्मा तो पहले लेट जाने पर 100 जूते मारेगी। फिर 2 रोटियां खाने की देगी और जानबूझकर दुखी आत्मा बन वो जानबूझकर दुखी आत्मा बना था। हाँ, बीवी ने तो मेरी सौ क्या लाख जूते मार लगाने हैं। 100 क्या लाख जूते मारने हैं मेरी वफा पे। इसके मुंह से बीवी का नाम सुनकर उसने लब भेज दिया और बाइक की स्पीड तेज कर दी। चल यार छोड़कर घर ही खा लूं जा। हर चीज बंद ही तो हो रही है। वैसे भी माँ की डांट और खाना दोनों खाने का अपना ही मजा है। वो हंसकर कहता इसके कंधे पर हाथ रख गया था। जबकि हंसनार का मूड ऐसा ऑफ हुआ कि कोई बात नहीं की। संजीदगी से बाइक चलाने लगा। हालांकि भूख उसे भी बहुत लगी थी। वो उसे उसके घर छोड़कर खुद बाइक की स्पीड तेज करता घर की तरफ टर्न ले गया था। वो बिना कदमों की चाप लिए रूम में आया था। लैपटॉप टेबल पर रखकर जूते उतारता फ्रेश होने चला गया था। फ्रेश होकर टॉवल से बाल ड्राई करता बेड की तरफ आया तो आगे वो सो रही थी। जब वो आया था तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया मगर अब पूरी तवज्जो के साथ उसे देख रहा था। बिखरे बाल और उलझे हुलिये में कंफर्ट वाले पेट पर हाथ रखे सो रही थी। वो लगी इतनी मासूम रही थी कि कोई बात सहन में रखे बिना दिन भर की थकन के बावजूद इसके करीब बैठ गया था और इसके नक्श को असबर करने लगा था। वो भूल गया था कि उसने कितनी गलत बातें की थी। वो भूल गया था कि वो वक़ार को पसंद करती है। वो भूल गया था कि उसे कदम चाटने को कहे थे। याद रहा तो बस इतना कि वो उसके सामने थी और इसके लिए कितनी अहम थी। उसे याद रहा तो बस इतना कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो झुककर एक किस्म की बेहोश परी मनाल की नाक में लब रख गया था। बाबा कुछ देर इसे महसूस करने लगा था। तुम मेरा वो सुकून हो जो मुझे बेसुकून कर देती हो। वो इस पर झुके कह रहा था। कुछ पर उसको देखते उसके कंधों के दोनों अतराफ पे तकिए पर हाथ रखे और उसके भूरे बिखरे बालों को देखता रहा। फिर झुककर निहायत ही अकीदत से वहां पर अपने होंठ रखे। इन बालों से उसको इश्क था। वो बेख्तियार होने लगा फिर दीवार पर लगे हथौड़े की तरह इसकी बातें से वहशतों में धकेल गई थी। वो पीछे ऐसे हुआ जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। उसे अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आया था। उसके अंदर अजीब सी झुंझुलाहट सी उतरने लगी थी। उसके अंदर गुस्सीले तासुरात उठाने लगे थे सर। ए उठो, मुझे खाना लाकर दो। उसे उसका सुकून हजम नहीं हुआ तो उसे झंझोड़ कर रख दिया था मगर वो फिर भी ना उठी थी। वो उठते भी कैसे? नींद की गोलियों का जानदार असर था जो समीना उसे दूध में या खाने में देती थी। मना, उठो मैं कह रहा हूँ उठो। हरी अप। अब की बार जोर से बाजू से पकड़कर उठाया और इसकी सख्ती से झंझोड़ने और बाजू से पकड़कर उठाने का। क्या है? वो ये कहकर 5 सेकंड के लिए आंखें खोलती फिर से आंखें मूंद चुकी थी। उठ के मुझे खाना दो मनाल। हसनाल ने अब की बार उसे कंधे से पकड़कर बिठाया।
وہ اس کی اونچی آواز سنتی آنکھیں کھول کر پھر ایک لمحے کو دیکھا اور پھر اس کے کندھے پر آ گئی۔ اس کے سارے بال اس کے منہ پر آ کر گرے تھے۔ حسنال کو اتنی گہری نیند دیکھ کر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر کھڑا کیا تھا۔ وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اٹھی مگر اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، حسنال نے اسے اٹھ کر بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور اس پہ بیڈ پہ لٹایا تھا۔ پہلے ہی اس کا دل کیا کہ جگ کا سارا پانی اس کے اوپر گرا کر اس کو جگائے، لیکن بقول اس کے اس کو اپنے بچے کی پرواہ تھی، اس لیے اس کو پھر سے بیڈ پہ لٹاتے کمفرٹ سیٹ کر کے خود نیچے کی طرف آیا۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ وہ اس کے لیے کھانا کھانے کچن میں چلا گیا۔ اب سے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ احمد کے ساتھ کھانا کھا لیتا، لیکن اس وقت تو اس پر غصہ سوار تھا۔ لیکن ہاتھ واٹ میں روٹی دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ روٹی تو ایک تھی، لیکن اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ وہ فریج سے سالن نکال کر ہلکا سا گرم کر کے شکر کر کے کھانے لگا۔ پھر کیبنٹ سے کافی نکال کر اپنے لیے کافی بنا کر لائٹ آف کرتا چلا گیا۔ روشنار آفس گیا ہوا تھا۔ سمینہ بیگم ابھی ابھی اوپر گئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ روشنال آنے والا تھا مگر سمینہ بیگم کو اپنا پلان کم وقت میں بھی سلجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے بہن کو اوپر جاتے دیکھا تو ان کے دل میں کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ انہیں پتا تھا وہ اب لیٹ آئے گی، اس لیے دراز سے پسٹل اٹھایا اور الماری سے گھر کے ڈاکومنٹس اٹھائے جو رات کو آقا جان کے لاکر سے نکال کر لائی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ وہ محض دھمکی دے کر گھر اپنے نام کروا لیں گی، اس لیے دونوں چیزیں دوپٹے کے نیچے دبائے وہ نکلی تھی۔ رشتوں کو چار چیزیں بری طرح سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں: دولت، قرض، انا اور حسد۔ اسے رشتے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک چیز بھی انسان کے اندر ہو تو رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی شے دولت ہوتی ہے جو باقی تین چیزوں کے لانے کا سبب بنتی ہے۔ دولت ہی کی وجہ سے انا، قرض اور حسد جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دولت ہی بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اصل فساد کی جڑ تو دولت ہی ہے۔ یہ نہ ماں باپ دیکھتی ہے، نہ بہن بھائی دیکھتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دیکھتی ہے، جو ہر جذبے پہ غالب آ جاتی ہے۔ دولت ہر چیز کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ یہ رشتوں کو مار کے رکھ دیتی ہے، مسمار کر دیتی ہے۔ اس دولت کی وجہ سے رشتوں کی عمارتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس سب کو مارتی ہے اور آخر میں صرف موت ہی اس کا خاتمہ کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں وقت ولا میں دولت کا پرچار رہنا تھا یا رشتوں کا یہ وقت ہی بتانا تھا۔ السلام علیکم سپرمین۔ اشنال نے اسے پانچویں کال کی تھی جو اس نے اٹھا لی تھی۔ وعلیکم السلام سوجم، کیا بہت یاد آ رہی ہے جو کال پہ کال کر رہی ہیں؟ ہاں میں ہی پاگل ہوں نا جو آپ کو مس کر رہی ہوں، آپ نے تو مجھے یاد کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اشنال اس کی بات سنتی شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سوری سوجم، یہ تو آپ کی عنایت ہے ورنہ میں اپنی اس ننھی سی جان کو مس نہ کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج میں تو میٹنگ میں بزی تھا، ابھی فری ہوا ہوں تو فون دیکھا کہ آپ کی کال لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اپنی چھوٹی سی جان کو کال کروں مگر چھوٹی سی جان نے پھر خود ہی فون کر دیا۔ اس نے صفائی دی، میں نے تو آئس کریم کے لیے کال کی تھی کہ آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم لائیے گا۔ اس نے منہ بسور کر لاڈ سے کہا تھا۔ اچھا، اور کوئی حکم؟ روشنال نے بہت لاڈ سے پوچھا تھا۔ اس کی کہنے کی دیر تھی کہ وہ شروع ہو گئی تھی۔ سمینہ بیگم اپنے دھیان میں جا رہی تھی۔ حسنال جو کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا وہ اس کے پاس سے گزرے اور اسے گھورا تھا۔ ان کو ایسے مشکوک سا جاتا دیکھ کر حسنال کنفیوژن کا شکار ہوا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں میں عجیب سا سرد پن تھا جو چند پل ٹھہر کر ان کو دیکھتا رہا پھر کندھے اچکاتا سیڑھیوں سے اتر گیا۔ اگر اسے اپنے ہونے والے نقصان کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اس کی زندگی میں لفظ کاش نہ آتا۔ وہ آج گھر پر ہی تھا، وہ اس کے لیے ماں کو دیکھتا کھانے کا کہنے آیا تھا۔ سمینہ بیگم مڑ کر اس کو دیکھتی اشنال کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو انہیں اشنال بیڈ پر باتیں کرتی رہی تھی۔ دروازے کی آواز سنتی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی اماں، آپ؟ اشنال نے حیرت سے پوچھا تھا کیونکہ وہ آنے کے مقصد سے بے خبر تھی۔ وہ فون کان سے ہٹاتی پریشانی سے کہتی دوسری طرف روشنال کو بھی متوجہ کر چکی تھی۔ دوسری طرف روشنال کے دل میں خطرہ بیٹھ گیا تھا۔ اسے بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بہت اڑ لیا تم نے ہواؤں میں لڑکی، اب تمہارا زمین پر آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کئی چیزوں کا خاتمہ نہ کرو تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ وہ بولی تو لہجے میں پھنکار تھی۔ خالہ کا لہجہ سنتے ہی روشنال کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ اس نے 2-3 دفعہ اشنال کو پکارا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس نے ماں کے نمبر پہ کال کی مگر یک کے بعد دیگرے
پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا اور اسے پتا ہوتا کہ وہ ضرور ہرشنار کو کال کرتا، لیکن اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر چیز چھوڑتا چھڑاتا وہاں سے نکلا تھا، اتنا جلدی میں کہ فون پاکٹ میں بھی نہیں رکھا۔ وہ کوئی کرش نہیں تھا جو خود کو غائب کر کے اشنار کے پاس پہنچ جاتا، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کرنی چاہی۔ وہ کرش نہیں، اس کا سپرمین تو تھا نا، جو اسے اس حال میں بالکل نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ تو اس کی ذرا سی سخت آواز میں سہم جایا کرتی تھی، لیکن سمینہ بیگم پتہ نہیں کیا کرتی، اس سے آگے اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ گھر میں بیٹھے اس کی زندگی موت کے ہاتھوں شکست کھانے والی تھی، یہ سوچنا اس سے محال ہوا۔ وہ بھاگ کر باہر نکلا تھا۔ جگر سن کہاں جا رہا ہے؟ فرقان کی ٹکر ہوئی تھی اس سے، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگتا نکلا، اسے ٹھوکر بھی لگی اور وہ پھر سے اڑتا کار کے پاس پہنچا تھا۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار وہ گاڑی پہ بیٹھا اور سٹارٹ کی تھی۔ دل سے بے سکتا اشنا کی خیریت کی دعا نکلی تھی۔ اس نے فل سپیڈ رکھی تھی بنا کسی حادثے کے پرواہ کیے۔ چھوٹی ماما آپ ان کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے اس کے چہرے پر خوفناک تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ ہلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ میرا یعنی سمینہ کا مقابلہ کرو گی؟ ہو کیا تم؟ 2 ٹکے کی لڑکی، منحوس کلموہی، تمہارے ماں باپ پتہ نہیں کیسے خاندان سے تھے۔ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھی تو ان کو لوگوں نے دھتکارنا تھا۔ تم میری سوکن کی بیٹی، میرا مقابلہ کرو گی؟ بخت خاندان میں تم اپنا بخت جگانے آئی تھی، یہ تیار ہو کہ شوہر کی سنگت میں بڑی اڑتی پھرتی ہو۔ میری بیٹی کا ہونے والا شوہر چھین لیا غاصب لڑکی۔ انہوں نے بازوؤں سے پکڑ کر اس کی کمر پر پسٹل کی نوک رکھی تھی۔ بڑی امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ اشنا بری طرح گڑبڑا کر رکھی تھی۔ اس سطح کی ڈرپوک لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی ان کی ڈسی ہوئی تھی۔ ادھر سائن کرو۔ انہوں نے ڈاکومنٹس اس کے آگے لہرایا تھا۔ اشنار کو لگا وہ ڈائیورس پیپر ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے زبردستی ڈائیورس پیپر۔ وہ ان کے ہاتھ میں لہراتے کاغذ کو کھینچ کر مڑوڑتی بری طرح اس کی شیپ کو بگاڑ کر رکھ گئی تھی۔ بدتمیز لڑکی! سمینہ بیگم غضب سے دھاڑ اٹھی تھی۔ انہوں نے جس ہاتھ میں پسٹل اٹھایا تھا اس کو کھینچ مارا تھا۔ اشنال کی منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وہ پیچھے کو گری تھی۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتی اٹھتی چوٹوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تقریباً نڈھال ہو چکی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ سکے۔ وہ چیخ بھی نہ سکی تھی۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ کرو سائن۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتی کاغذ کھولتی ہوئی بولی تھی۔ انہوں نے پینسل اس کے ہاتھ میں دبائی تھی۔ بخت بلا میں سارا قصہ تو دولت کا ہی تھا۔ دولت نے اخلاق کو، ذہن کو، اچھی سوچ کو، اعلیٰ تربیت کو مسنح کر دیا تھا۔ دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کو نشہ آور دوائیاں دے کر سلایا ہوا تھا۔ وہ ان کی سگی بیٹی تھی۔ دولت نے ان کی عقل سلب کر لی تھی۔ روشنا گاڑی سے اترا، تیز رفتار بھاگتا بھاگتا بخت ولا میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ہر چیز کو نظر انداز کیا، بھاگ کر سیڑھیوں پہ قدم رکھے تھے۔ حسنال جو نیچے صوفے پر لیٹا ہوا تھا، بھائی کو بھاگتے دیکھ کر گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھا تھا۔ وہ چلتا اپنے روم کے باہر آیا اور دروازے کو پاؤں سے کھولا تو اس کے زمین و آسمان لرز کر رہ گئے تھے۔ وہ اس پر پسٹل تانے کوئی پیپر رکھے پیج پر کچھ کروا رہی تھی۔ خالہ، ایشو، وہ کہتے ہوئے چیخا تھا۔ چھوڑے اسے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا جو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پسٹل جھونکا تو تھا۔ اشنال اس کو دیکھتی اس کو دھکا مارے پیچھے ہٹی تھی۔ چھوڑے اسے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ ایشو کو زمین پر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ روشنال کو دیکھتی ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ روشنال آگے بڑھا اور ان سے پسٹل چھیننا چاہا۔ انہوں نے پسٹل جیسے ہی اشنال کی طرف کیا، روشنال نے اس کا وہ والا ہاتھ دیوار کی طرف موڑا۔ ٹھا کی آواز پر سنال جو ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ساکت سا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کو دیر ہو گئی تھی۔ ان کا دوسرا نشانہ خطا نہیں گیا تھا۔ ان سے پسٹل چھلنے کے چکر میں ہلکان گولی روشنال کے وجود کو آر پار کرتی چلی گئی تھی۔ سمینہ بیگم بھی فائر کی آواز سنتی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ ماں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے نیچے، لیکن ان کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ دل میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بھائی! حسنال بھاگ کے ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ اشنال جو منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، روشنال کے جسم سے خون نکلتا دیکھ کر اس کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ نیچے اس کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ سپرمین، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ تو آفس تھے، آپ کیسے آئے؟ وہ اس کے گال کو تھپکتی پاگل ہونے کی تھی جو بے ہوش ہونے میں جا رہا تھا۔
वो आंखें खोलकर फिक्रमंदी से उसको ही देख रहा था, जैसे इसके जाने के बाद इसका क्या होगा। जिस बात का इसको अज़ल से डर था वो आज पूरी होने जा रही थी। जिंदगी की आड़ में नीम मध्यम पड़ती इसकी सांसें इसके करीब बैठी इसकी मासूम बीवी को बेमौत मार गई थीं। वो ऐसे बैठी थी जैसे आज सब कुछ खो देगी। वो इसका सुपरमैन जिसने कहा था कि वो उसके लिए सबके सामने डटकर खड़ा होगा। उसने सच कहा था कि वो इसके लिए मौत से लड़ जाएगा। और वो झूठा तो हरगिज़ नहीं था। वो वाक़ई अपनों इश्क़ के लिए मौत से लड़ गया था। एक आँसू जो उसकी आँख से निकला था, वो अशनार के लिए बवाल जान बन गया था। इसकी मरती आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ़ अशनार के लिए फ़िक्र नज़र आ रही थी। ज़िंदगी का नहीं पता, मैं अगर मर गया तो इसका ख़्याल रखना। उसने ये अल्फ़ाज़ बहुत ही मुश्किल से हसनार को कहे थे। इशारा अशनार की तरफ था। आखिरी दफ़ा इसके हाथ थामने की कोशिश की थी जिसका दिमाग इसकी हालत देखकर कोरा हो चुका था। अशनार ने मज़बूती से रोशनार का सर्द पड़ता हाथ थाम लिया था। तहमीना बेगम कमरे में आईं, वो भी भागती हुई वहां तक पहुंची थी। आगे का मंजर देखकर सीने पर हाथ रखकर पीटना शुरू हो गई थी। मनाल जो वनूदगी में फायर की आवाज़ सुनकर उठ बैठी थी। कुछ देर मामले को समझती माँ की धमकी याद आई तो बाहर को भागी थी। पहले कमरे में भागी देखती रही, लेकिन खाला की चीखों पुकार की आवाज़ें तो भागकर रूम में आई। लेकिन आगे का मंजर वहीं दरवाजे के साथ देखकर बैठती चली गई। समीना बेगम ने इसके जिस्म से खून निकलता देखा और उसके हाथ से पिस्टल गिर गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इनकी हसरत और दौलत के लालच में अपनी बहन की बेटी का नुकसान कर बैठेंगी। जीत तो आखिर दौलत की हुई थी। वो कागज का टुकड़ा तो वहीं पर ही पड़ा रह गया था। भाई, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भाई, आपका भाई आपको जिंदगी की तरफ ले आएगा। ये आपके भाई का वादा है। आप खुद अशनार का ख्याल रखेंगे। वो इसको मजबूत बाजुओं में उठाने की कोशिश में था। उसने फोन से एम्बुलेंस को कॉल की थी। हसनार ने अशनार को एक नजर देखा जो सख्ते में इसका हाथ थामे बैठी थी। उसने शर्मिंदगी से निगाह चुराई। जब फटते दिल को काबू करते हुए साख्ता इस छोटी सी लड़की को देखा तो रंजम मलाल में इजाफा हुआ था। कुछ ही पल में एम्बुलेंस आ गई थी। बाकी सब तो होश खो चुके थे, लेकिन एक हसनार था जो इस वक्त सब्र का दामन हाथ में थामे हुए था। उसने माँ को तसल्ली दी, सबको खुद को संभाला। अशनार का हाथ रोशनार के हाथ में था जो इसके लेके जाने की वजह से छूट गया था। रोशनार को नीचे ले गए थे। हसनार भी उनके पीछे ही निकला था। निकलते एक चुभती निगाह में मनाल पर डालना न भूलता था। तहमीना बेगम अशनार को गिरते पड़ते कदमों से लेकर गई थी। पीछे समीना बेगम उधर ही इन कागजात को देख रही थी जिनके ऊपर पेन पड़ा हुआ था। जीत तो आखिर दौलत की हुई थी। वो कागज का टुकड़ा तो वही था। जिंदगियां दौलत के पीछे हार गई थी। ऐसा साथ मर चुके थे। गोली लगनी किसकी थी? लगी किसको? नसीबों का खेल था। मुकद्दर तो तबाह पड़ा था। सब हार गए थे। इस हादसे से सब टूट गए थे। पेशेंट्स के साथ कौन है? वो एक घंटे से टहल रहा था। इमरजेंसी रूम बंद था। अब एक सीनियर डॉक्टर निकलकर बाहर आया था। सगीर साहब भी सीधे हॉस्पिटल आए थे। साथ में आगा जान भी थे। वो किसी बड़े हॉस्पिटल में आगा जान को डॉक्टर के पास ले गए थे। आगा जान की ईसीजी होनी थी जब हसनान ने फ़ोन पर इनको हकीकत से आगाह किया था। वो हर चीज़ को छोड़ते छुड़ाते वहाँ से निकले थे। जी, मैं पेशेंट का फ़ादर हूँ। वो ठीक तो है ना? उन्होंने किसी खदशे के तहत पूछा था। देखिए सर, ये पुलिस केस है। हम मज़ीद कुछ नहीं कह सकते। पहले आप काम करें, फिर हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने चेकअप नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने गोली निकाल दी है। इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी खून बह चुका है। मज़ीद अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले एक दफ़ा वो होश में आएँगे तो ही पुलिस को इन्वेस्टिगेट करेगी ना। सगीर साहब ने असल वजह बताई। फ़र्ज़ करें अगर वो स्टेबल ना कर सके मोहतरम तो फिर क्या होगा? लेकिन आप परेशान ना हों, हमारी कोशिश जारी है। वो डॉक्टर इनसे मुसाफ़ा करता इनके कंधों पर थपकता अंदर चला गया था। क्या कह रहे थे डॉक्टर? आगाजान उठकर इन तक आए और सगीर साहब से पूछा था। आगाजान वो भी कुछ नहीं कह रहे थे। बस अब आप दुआ करें। वो इन्हें थामते सीट पर बिठाते हुए बोले थे और खुद हसनार को फ़ोन करने के लिए बाहर निकल गए थे, जो घर से अमाउंट लाने के लिए निकला हुआ था ताकि उसे बता सकें कि ये मामला पुलिस तक जाएगा और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो पहले तो घर का मामला सोचकर खामोश थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा देखकर अब कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। तहमीना बेगम खुद परेशान थी, लेकिन वो अशनार को तसल्ली दे रही थी। अशनार आगाजान को देखकर उनके पास से उठती आगाजान के कदमों में बैठी थी और इनकी गोद में सर रखा था। आगाजान की आंखों में बेआवाज आंसू निकल आए थे और वो इसके सर पर हाथ फेर रहे थे। पता है आपको आगाजान, उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए मौत से लड़ जाएंगे। देखिए, इस वक्त वो मेरी वजह से मौत के मुंह में है। काश मैं उनको कॉल ना करती।
کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، کاش میں ان کے آگے آ جاتی۔ آغا جان، میری زندگی میں صرف کاش رہ گیا ہے اور کچھ نہیں۔ آج اگر ہو گیا تو آغا جان میری موت یقینی ہے۔ ان کے علاوہ تو کسی نے مجھے سمجھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دی۔ میں تو ان کی وجہ سے ہوں۔ اگر خدا نخواستہ روشنال بخت نہ رہے تو آج ہی اشنال بخت کی زندگی کا باب ختم ہو جائے گا۔ میں مر جاؤں گی آغا جان، میری زندگی میں کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ نہ کرے، مرنے کی تو میری عمر ہے۔ اللہ تم لوگوں کو زندگیاں سکون سے دے۔ بس میرا بچہ، اس کے لیے دعا کرو۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں، جتنے شدت سے دعا کرو اتنا ہی شدت سے تمہارا رب تمہاری دعائیں سنے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے راستہ بتا رہے تھے، جو راستہ تو شاید اللہ کا تھا، مگر ذریعہ وہ بنے تھے۔ اٹھ کر ان کی زندگی کے لیے دعا مانگو بچے۔ وہ اسے پرسکون کر کے بھیج چکے تھے۔ منال نے جب سے اس حادثے کو دیکھا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ وضو کرتی نماز پڑھنے لگی۔ وہ روشنال کی نہیں بلکہ اپنی بہن کے سہاگ کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، جو اس کی ماں نے چھیننا چاہا تھا۔ حسنال کی بے اعتبار نظروں کا سوچ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ حسنال جو لاکر سے اماؤنٹ لینے آیا تھا وہ بہت پریشانی میں تھا، کیونکہ بابا کی بھی کال پہ کال آ رہی تھی۔ وہ لاکر سے پیسے لینے والا لفافہ لے کر پلٹا تو منال فرش پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے خوش و خصوص سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے زور سے الماری بند کرنے پر اس نے ادھر دیکھا تو ایک دم سے اٹھی اور اس تک پہنچی تھی۔ حسنال، روشنال کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس تک پہنچنے میں اس نے بےتابی سے پوچھتا۔ ہاں، باہر صحیح سلامت لے آئے ہیں۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا ان کو؟ کیا ہونا تھا؟ بس ایک گولی ہی تو لگی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور بھیج دیا، اور ساتھ یہ بھی کہنا نہیں بولے کہ آپ پاگل ہیں، اتنی سی چھوٹی گولی کے لیے ہاسپٹل لے آئے ہیں۔ اس نے اتنے چپتے لہجے میں طنز کیا کہ منال نے بھر پل کے لیے خاموشی پکڑ لی۔ پلیز صحیح بتاؤ نا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ میں تم سے کبھی سب سے بتائی میں تمہیں کب سے سچائی بتانا چاہتی تھی، تمہیں راز نہ رکھنا چاہتی تھی۔ ٹینشن اور منال بخت کو، جو صرف ٹینشن دینا جانتی ہے، اسے لوگوں کے دلوں سے کھیل کر، ان کی زندگیوں سے کھیل کر ٹینشن ہو رہی ہے۔ تم اور تمہاری ماں خوش ہو جاؤ، اپنی جیت کی خوشیاں مناؤ۔ پہنچا دی تم نے اس معصوم لڑکی کو تکلیف۔ وہ پل پل جی رہی ہے اور پل پل مر رہی ہے۔ سچائی اب کون سی رہ گئی ہے؟ سچائی تو بتا دی ہے تم نے۔ اس کا ذکر اس واقعے کی طرف تھا۔ اس نے اتنی تکلیف سے کہا تھا کہ منال نے آنکھیں بھیج لی۔ وہ اس وقت بھائی کی تکلیف میں ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ پلیز بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ دعا کرو کچھ نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ دعا کرو کہ تم بچ جاؤ۔ اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری قبر اس کمرے کے اندر بناؤں گا۔ یہ وعدہ ہے حسنال وقت کا تم سے، اور کسی کو کانو کان بھی خبر نہیں ہوگی۔ تمہارے اس عشق و عاشقی کے چکر نے تباہ برباد کر دیا ہے۔ اس نے اتنے سخت لہجے میں کہا تھا کہ منال پھر سے خاموش ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر لفافہ جیب میں رکھتا نکلنے لگا تھا جب پھر سے منال نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، سب وجہ ہی ختم ہو جاتی، میری ماں کی جینے کی وجہ ختم ہو جاتی۔ کاش حسنال میں وہاں ہوتی، کاش میری ماں کو میری موت کے بعد ہی احساس ہو جاتا کہ وہ غلط ہے۔ میں حرام موت کو گلے نہیں لگانا چاہتی، لیکن اپنی ماں کے خطاب کا نشانہ میں بن جاتی۔ اس کے اگلے الفاظ حسنال بخت کا دل بری طرح چیر کے رکھ گئے تھے۔ وہ مڑا تھا، اس کا ستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں میں مرتی زندگی کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ اس کا کمزور سا ہاتھ اپنے کندھے پر دیکھ کر وہ چند لمحے ہل نہ سکا اور نہ کچھ کہنے کے قابل ہوا تھا، لیکن پھر بھی بھائی کی بند آنکھوں کا سوچ کر اس کی آنکھوں میں غضبناک تاثرات لیے اس نے اس کو دیکھا تھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو، کاش تم مر جاتی، ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا۔ کاش اس نشانے پر تم ہوتی تو سارے فساد کی جڑ ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن تمہاری ماں اور تمہاری ایک دفعہ حوالات کی سیر تو بنتی ہے نا۔ اتنی زندگیوں کو اجاڑ کے تمہاری ماں اور تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب پولیس آئے گی تو ماں کے بیانات خاموشی سے لکھوا دینا۔ تم کہو گی کہ تمہاری ماں بیٹی اس ساری واردات میں ملوث تھی۔ تمہاری تو چھوٹ میں صرف اور صرف اپنے بچے کی ماں سمجھ کر کروا لوں گا۔ اس سے زیادہ تمہاری حیثیت دو کوڑی کی ہو چکی ہے میرے آگے۔ اپنے بچے کے پیدا ہونے تک کا انتظار ہے، پھر تمہارے اور میرے راستے جدا۔ وہ بولے تو لہجے میں آگ کے شعلے تھے۔ اور میں دعا کروں گی کہ میری زندگی میں یہ وقت بہت جلدی ہے۔ تم میری بند آنکھوں کو دیکھ کر کہو کہ اٹھ جاؤ، لیکن کاش اس وقت میری آنکھیں نہ کھلیں، سارے فساد کی جڑ ختم ہو جائے۔ وہ شائستگی سے کہتی اس کو بت بنا چھوڑ کر چلی، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائی بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جدائی کی بات کر کے اس کے جینے کی وجہ لے گیا تھی، اور سر جھٹکتا بھائی کو سوچتا بابا کو کال کرتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ حسنال بخت کو کاش پتا ہوتا کہ آج آخری ملاقات ہے تو گفتگو سوچ کر کرتا۔
منال نے تو لفظوں ہی لفظوں میں سچائی برابر کروا دی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ رب نے اس کی زندگیوں میں ہجر لکھ دیا تھا، جس میں ملن کا وقت مقرر نہیں تھا۔ حسنال کے جانے کے بعد سمینہ بیگم جو حسنال کو گھر آتا دیکھ کر چھپ کر باتیں سن رہی تھی، وہ خیریت تو روشنال کی معلوم کرنے آئی تھی، لیکن اس کے حوالات بات کی بات سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کمرے میں گئی، ہر چیز بیگ میں ڈالی، سونا، کاغذات، اور ان کے نکلنے کے بعد منال کے کمرے میں آئی تھی۔ منال اٹھو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کر دیا نا برباد میری زندگی، اب نہیں ملا سکون آپ کو؟ میری بہن کی تو شروع سے ہی آپ پیچھے پڑی تھی۔ وہ تقریباً ان کے قریب آتی ان کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی تھی۔ بات سنو، اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے۔ میرے ساتھ چلو گی تم، گولی لگ گئی ہو گیا قصہ تمام، اگر وہ مر گیا تو پتہ ہے حوالات کی سیر اب ہم دونوں کو کرنی پڑے گی، تو میرے ساتھ چلو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ اس کو پکڑتی پہلے کی طرح خود غرض بن چکی تھی۔ اب کتنی خود غرض عورت ہے امی، کاش میرے پاس کچھ وقت ہوتا تو میں اشنار کو بتاتی، اور وہ ایک ہی عورت کی ڈسی ہوئی ہے جنہوں نے حسد کی وجہ سے بچپن سے مجھے محروم کر دیا، ہمارا سائبان چھین لیا، ہماری چھت گرا دی۔ وہ بولی نہیں، چیخی تھی، بکواس بند کرو، بہت سے دیر سے سن رہی ہوں تمہاری میں یہ بکواس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے گلے آ پڑو، تیاری پکڑو میرے ساتھ جانے کی۔ وہ اسے چھوڑ دیتی، لیکن غصے میں آنکھیں جو رازو سے بتائے تھے ان پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ منال سب کچھ نہ سچ سچ بول دے۔ وہ اس لیے بول رہی تھی، نہیں جانا آپ کے ساتھ، نہیں جانا ایسی خود غور ضرورت کے ساتھ جو رشتوں کا پامال کرتی ہے۔ ہر بار آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہر دفعہ آپ کی نہیں چلنے دوں گی۔ آج میں خود کو مار ڈالوں گی یا آپ کو؟ وہ اٹھ کر کوئی چیز تلاش کرتی جب سمینہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا نماز اسٹائل کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر گرایا اور بازو باندھے تھے۔ وہ بازو تو باندھ کر چیخنے لگ پڑی تھی اور اس کا ایک اور دوپٹہ تلاش کرتی اس کا منہ بھی باندھ چکی تھی۔ وہ افسوس محض چند پل کا تھا، وہ پھر سے ایسے ہی ظالم اور شفاق بن چکی تھی۔ پھر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر اپنے کمرے میں لا کر بیگ اٹھاتی رات کے اندھیرے میں نکلی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اس رات کے اندھیرے میں اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی اندھیر کرنے والی تھی، کیونکہ وہ چلاک ضرور تھی، لیکن وہ خود بھیڑیوں کی زد میں آنے والی تھی۔ حیرت کی بات ہے، کسی کے نفسوں کی وجہ سے، کسی کے عمل کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ انسان کے لیے صرف چند پل کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ کسی بھی ذی نفس کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ مکافات عمل اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دیر ضرور ہوتی ہے، مگر اندھیر میں وہ خدا اسے مکافات عمل کی چکی میں پیس کر رکھ دیتا ہے۔ خدا ظالموں کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، مگر وہ جب کھینچتا ہے تو وہی ظالم منہ کے بل گرتا ہے۔ اب اس عورت کا منہ کے بل گرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ زندگی ہے، مکافات عمل ہے، یہاں رلایا ہے تو رونا تو پڑے گا۔